Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Punishment of Shahpesh the Persian on Hippel the Builder by George Meredith. English Class 11 Lesson 10 Part 9 अहम अल्फाज हैं सीज्ड नॉट, बाज ना आया, रुका नहीं। ये पुरानी इंग्लिश में ये तरीकाकार था कि सेकंड फॉर्म के बाद नॉट लगाते थे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के, लेकिन अब ये सेंटेंस जो है ये डिड नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव फॉर्म जो है वो बनती है। लेकिन पुराने तरीके में यही था। अब फॉर्मल टेक्स्ट में, फॉर्मल राइटिंग्स में या रिलीजियस टेक्स्ट में इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं, ये पुराने इंग्लिश में थी, अब नहीं की जाती, लेकिन इस लेसन में की गई हैं, तो आप इसको ठीक तसव्वुर करेंगे, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कहानी के अंदर ये ठीक है, लेकिन आप इसकी तर्ज के ऊपर अपना सेंटेंस नहीं बनाएंगे। सीज्ड नॉट, ना रुका, बाज ना आया, कंटिन्यूड, परसिस्टेड, केप्ट ऑन। परसिक्यूटिंग, सताना, तंग करना, परेशान करना, तकलीफ पहुंचाना। ऑप्रेसिंग, हैरेसिंग, टॉर्मेंटिंग। प्रिटेंस, बहाना, दिखावा, गाइज, प्रीटेक्स्ट, एक्सक्यूज। ऑनर, इज्जत, एहतराम, डिग्निटी, एस्टीम, रेवरेंस। हीपिंग, ढेर लगाना, निछावर करना, पाइलिंग, शॉवरिंग, बेस्टोइंग। फेवर्स, अनायतें, मेहरबानियां, काइंडनेसेस, बेनिफिट्स, blessings. Now the king ceased not persecuting Hippel under pretense of doing him honor and heaping favors on him. जब पास्ट टेंस में कुछ लिखा हो और वहां पे नाउ आ जाए, तो नाउ को अब की बजाय तब या फिर में ट्रांसलेट करते हैं पास्ट के लिहाज से। फिर बादशाह हिप्पल को सताने से ना रुका। सीज का मतलब होता है स्टॉप, रुक जाना, ना रुका। अंडर प्रिटेंस ऑफ डूइंग हिम ऑनर, दिखावे के तहत, बहाने के तहत कि उसे इज्जत दे रहा है, एंड हीपिंग फेवर्स ऑन हिम, और उस पर अनायात निछावर कर रहा है। अब ये हमने इसको दो हिस्सों में अलग अलग समझने के लिए ट्रांसलेट कर लिया है, लेकिन अब प्रॉपर जो ट्रांसलेशन इसका होना चाहिए उसको ट्राई करते हैं। फिर बादशाह उसे इज्जत देने और उस पर इनायतें निछावर करने के बहाने के तहत, के बहाने से हिप्पल को तंग करने से बाज ना आया, ना रुका या बाज ना आया। अहम अल्फाज हैं गैस्पिंग, हाँपना, सांस फूलना, पैंटिंग, वीजिंग, ब्रेथलेस। कंपेल्ड, मजबूर किया गया, फोर्स्ड, कंस्ट्रेन्ड, obliged। ड्राउट ऑफ फाउंटेन, खुश्क फुआरा, ड्राइड स्प्रिंग, एम्प्टी फाउंटेन, फाउंटेन, फुआरा, वाटर जेट, स्प्रिंग, सोर्स। ऑनर, एज के साथ आया तो एज ऑनर, इज्जत के तौर पर, एजाज के तौर पर, डिस्टिंक्शन, प्रिविलेज, ट्रिब्यूट। हैंड्स ऑफ, हाथों से, इख्तियार में, एजेंसी, पावर, कंट्रोल। 3 days and 3 nights was Hippel gasping without water, compelled to drink of the draught of the fountain as an honor at the hands of the king. बादशाह के हाथों एक इज्जत के तौर पर हिप्पल खुश्क फुआरे, ड्राउट ऑफ द फाउंटेन, खुश्क फुआरे से पीने पर मजबूर 3 दिन और 3 रातें
پانی کے بغیر ہانپتا رہا۔ بادشاہ نے اسے باغ میں کہا کہ اب تم 3 دن 3 راتیں ادھر گزارو گے اور پانی جو ہے ان فواروں سے پیو گے۔ وہ فوارے جو تھے وہ خشک تھے، ان میں پانی تھا ہی نہیں، وہ پورے بنائے نہیں گئے تھے، تو اس کی سزا یہ ملی اس کو کہ بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہیں میں عزت افزائی کر رہا ہوں کہ تم شاہی فواروں سے پانی پی لو 3 دن اور 3 راتیں۔ ایکچولی یہ سزا تھی، دکھا وہ عزت کے طور پہ رہا تھا۔ اہم الفاظ ہیں اسٹریچڈ پھیلا ہوا، کھینچا ہوا، ایکسٹینڈڈ آؤٹ اسپریڈ، elongated، برانچز شاخیں، باؤز لیمز، آف شوٹس۔ پومیگرینیٹ انار، فروٹ سیڈ فروٹ، گرینیٹ۔ میڈ ٹو اسٹینڈ کھڑا رکھا گیا، پوزیشنڈ اسٹیشنڈ سیٹ۔ آرمز اسٹریچڈ آرمز بازو، limbs hands forearms۔ And he was 7 days and 7 nights made to stand with stretched arms, as they were the branches of a tree, in each hand a pomegranate۔ اور اسے 7 دن اور 7 راتیں بازو پھیلائے ہوئے، ہر ہاتھ میں ایک انار کے ساتھ کھڑا رکھا گیا، گویا کہ وہ ایک درخت کی شاخیں ہوں۔ اب یہ ایک ہائپربولک سٹیٹمنٹ ہے۔ ہائپربولے جو ہے وہ پوئٹری کی یا لٹریچر کی ایک ٹرم ہے کہ ایک بات کو انبلیویبلی بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا جائے۔ اب اس پوسچر میں کسی بھی انسان کو 7 دن نہیں کھڑا رکھا جا سکتا، لیکن یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ 7 دن کھڑا رہا، 7 دن اور 7 راتیں کھڑا رہا بازو پھیلا کر، اور ہر ہاتھ میں ایک انار پکڑا دیا گیا کہ وہ ایک درخت ہے۔ تو یہ ہائپربولک سٹیٹمنٹ ہے، انبلیویبل قسم کی۔ پھر بھی آپ نے اس کا ترجمہ اسی طرح سے ہی کرنا ہے۔ اہم الفاظ ہیں پیپل آف کورٹ، اہل دربار، درباری، ریٹینیو، اسمبلی، انٹوریج۔ یہ تینوں لفظ ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے جو بادشاہ کے ساتھ کہیں بھی ساتھ جاتے ہیں، ایک وفد کے طور پہ اکٹھے دربار میں بھی رہتے ہیں، اور بادشاہ اگر کہیں پہ باہر بھی جائے تو اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ریگارڈ دیکھنا، غور کرنا، بیہولڈ آبزرو، کنسیڈر، ونڈرس۔ یہ لٹریری لفظ ہے، اس کی نارمل اور ماڈرن انگلش میں جو سینونیم ہے وہ ونڈرفل ہے۔ آج کل یہ ونڈرفل کے طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ونڈرس جو ہے یہ صرف پوئٹری یا لٹریچر میں، فارمل لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے، تھوڑا سا پرانی لینگویج ہے۔ عجیب، حیرت انگیز، مارولس، اسٹانشنگ، ایکسٹراآرڈنری۔ شوٹ پودا، کمپل، جو نیا چھوٹا سا پودا نکلتا ہے اس کو شوٹ کہتے ہیں، یا پودا اب بالکل ایک مکمل درخت کے طور پہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ سپراؤٹ، سیپلنگ، آف شوٹ۔ سارٹ قسم، نو، کائنڈ، ورائٹی، ٹائپ، worthy، like، موزوں، deserving، fitting، suitable۔ And Shahpesh brought the people of his court to regard the wondrous pomegranate shoot planted by Khippil, very wondrous and a new sort, worthy the gardens of a king۔ اور شاہ پیش اپنے درباریوں کو لے آیا ٹو ریگارڈ کہ دیکھیں دا ونڈرس پومیگرینیٹ شوٹ، حیرت انگیز انار کا پودا، پلانٹڈ بائی خپل، جو خپل نے لگایا تھا۔ اور شاہ پیش اپنے درباریوں کو
لے آیا کہ وہ خپل کا لگایا ہوا حیرت انگیز انار کا درخت یا پودا دیکھیں. ویری ونڈرس، بہت حیرت انگیز، نہایت حیرت انگیز. اینڈ اے نیو سارٹ، اور ایک نئی قسم. وردی دی گارڈنز آف اے کنگ، ایک بادشاہ کے باغات کے لیے کے لائق. یعنی ایک ایسا پودا جو صرف بادشاہ کے باغ میں ہو سکتا ہے، کسی عام آدمی کے باغ میں نہیں ہو سکتا. تو وہ لے کر آیا انہیں یہ کہہ کر کہ ایک خپل نے ایک انار کا حیرت انگیز پودا اگایا ہوا ہے جو بالکل نئی قسم ہے، بہت ہی حیرت انگیز ہے اور صرف بادشاہ کے باغوں کے لائق ہے. اہم الفاظ ہیں وزڈم، دانائی، حکمت، سگیسٹی، پروڈنس، انسائٹ. اپلاڈڈ، تعریف کی گئی، داد دی گئی، پریزڈ، ایکلیمڈ، لوڈڈ. واٹڈ، آرکائک ہے، پرانا لفظ ہے، اب استعمال نہیں ہوتا. جاننا، آگاہ ہونا، جان گئے، آگاہ ہو گئے. نیو، پرسیوڈ، انڈرسٹوڈ. اوفینسز، جرائم، خطائیں، کرائمز، مسڈیڈز، ٹرانسگریشنز. انکوائن، ٹھیک طور پر، صحیح طریقے سے، پراپرلی، ایکوریٹلی، ڈیولی. انفلکٹڈ، مسلط کیا گیا، ڈالا گیا، دیا گیا. امپوزڈ، ایگزیکٹڈ، ایڈمنسٹرڈ. بلڈر، معمار، تعمیر کرنے والا، کنسٹرکٹر، میکر، آرکیٹیکٹ. So the wisdom of the king was applauded, and men voted. He knew how to punish offences in coin by the punishment inflicted on Khippel the builder. شاہ پیش اپنے درباریوں کو بھی لے کے آیا، اور درباری وہ لوگ ہوتے ہیں جو وزراء ہوتے ہیں اور مشیر ہوتے ہیں، اور وہ بھی اسی کی طرح سے خپل کی طرح سے کرپٹ وغیرہ تھے. تو اس نے انہیں دکھا دیا کہ وہ ان کے لانے میں ایک حکمت تھی. اس نے انہیں دکھا دیا کہ مجھے سارا کچھ ڈیل کرنا آتا ہے، میں اگر کچھ الٹا سیدھا کیا، اگر کچھ کام ٹھیک نہیں کیا تو اسی طرح سے سزا دی جائے گی. اس پاس بادشاہ کی حکمت کی داد دی گئی اور آدمی جان گئے کہ وہ جانتا ہے، اور آدمی خپل معمار کو دی گئی سزا کے ذریعے جان گئے کہ وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے جرائم کی ٹھیک طریقے سے سزا دی جائے. اہم الفاظ ہیں افیئرز، معاملات، امور، میٹرز، کنسرنز، ڈیلنگز. لینگویجڈ، جمود کا شکار ہونا، رکے رہنا. اسٹیگنیٹڈ، اریسٹڈ، ہالٹڈ. کرنٹس آف بزنس، کام کاج کے دھارے، جو کام کاج حکومت کے ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ فریز استعمال کیا گیا. اسٹریمز آف ٹریڈ، فلوز آف ورک، فلوئنگ، بہنا، جاری رہنا، رننگ، اسٹریمنگ، موونگ. اسٹیگننٹ، ساکن، ٹھہرا ہوا، رکا ہوا. اسٹل، موشن لیس، انرٹ. پولز، تالاب، جوہر، پونڈز، ریزروائرز، بیسنز. Before that time his affairs had languished, and the currents of business instead of flowing had become stagnant pools. اس وقت سے پہلے اس کے معاملات جمود کا شکار تھے اور کام کاج کے دھارے بہنے کی بجائے رکے ہوئے، ٹھہرے ہوئے تالاب بن چکے تھے. اہم الفاظ ہیں فیشن، رواج، دستور، کسٹم، پریکٹس. فینسی، خیال کرنا، سمجھنا، امیجن، سپوز، ڈیم. کنسٹرکٹر، معمار، بنانے والا. بلڈر، میکر، کریٹر. کمنٹیٹر، تبصرہ نگار. ایکسپلینر، انٹرپریٹر، ایکسپوزیٹر. It was the fashion to do as Khippel did and fancy the tongue a constructor rather than a commentator. یہ دستور تھا کہ
وہی کیا جائے، ٹو ڈو کہ کیا جائے وہی کیا جائے جو خپل نے کیا. یعنی خپل کی طرح سے صرف باتیں کرنا، ٹائم ضائع کرنا، کام نہ کرنا، یہ رواج تھا اس ملک میں، پڑ چکا تھا. اینڈ فینسی اور سمجھا جاتا تھا دی ٹنگ اے کنسٹرکٹر کہ زبان ہی معمار ہے، یعنی باتیں کرنے سے چیزیں بن جائیں گی، رادر دین اے کمنٹیٹر، ایک تبصرہ نگار کی بجائے. کہ زبان تبصرہ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے استعمال کرنی ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ استعمال کرنے ہیں. لیکن یہاں پہ رواج کیا ہے، اور سمجھا جائے کہ زبان ایک معمار ہے ایک تبصرہ نگار کی بجائے. اہم الفاظ ہیں ڈوم، عذاب، نحوست، کرس، فیٹ، روئن. رنت ٹو سیڈ، رنز سے ہے، رنز ماڈرن فارم ہے رنت. رنت ٹو سیڈ، رن ٹو سیڈ کے میننگ ہے بگڑ جانا، بیکار ہو جانا. ڈیجنریٹ، ڈیکے، سپوائل. گیبل، فضول باتیں، فضول گفتگو، بکواس. چیٹر، بیبل، پریٹل. پوئٹ، شاعر، بارڈ، ورسیفائر، رائمر. وزڈم، دانائی، حکمت، sagacity, prudence, insight. And there is a doom upon that people and that man which runneth to seed in gabble, as the poet says in his wisdom. اور ایک نحوست ہے یا ایک عذاب ہے اس قوم پر، پیپل یہاں پہ قوم، اس قوم پر اور اس آدمی پر جو فضول باتوں میں پڑھ کر رنس ٹو سیڈ، بیکار ہو جائیں، بگڑ جائیں، جیسا کہ شاعر اپنی دانائی سے کہتا ہے. اہم الفاظ ہیں فیمس، مشہور، نامور، ریناؤنڈ، سیلیبریٹڈ، ایمیننٹ، سپلینڈڈ، شاندار، عالیشان، میگنیفیسنٹ، گلوریس، ریسپلنڈنٹ. فروٹس، پھل، فگریٹو میننگ ہو گئے نتائج، آؤٹ کمز، ریوارڈز، پروڈیوس. بلوم، کھلنا، بلاسم، فلرش، فلاور. روٹس، جڑیں، فاؤنڈیشن، اوریجن، بیس. ڈگ، کھدائی کرنا، تلاش کرنا، ڈیلو، پروب، ایکسکیویٹ. اب یہ پوئٹری ہے. If thou wouldst be famous and rich in splendid fruits, leave to bloom the flower of things and dig among the roots. Fruits, roots. اگر تم نامور ہونا، اب یہ وڈ جو ہے یہ گا یا گے وغیرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چاہو کے میننگ میں آئے گا. اگر تم نامور اور شاندار پھلوں میں، شاندار نتائج کے ساتھ امیر ہونا چاہو، دولت مند ہونا چاہو، تو چیزوں کے پھول کھلنے دو اور بنیادوں میں، جڑوں میں کھدائی کرو. تو یہ پوئٹری ہے، ڈائریکٹ میننگ وہ نہیں ہوتے پوئٹری کے، فگریٹو میننگز ہوتے ہیں. یہاں پہ پوئٹ نے بتانے کی یہ کوشش کی ہے کہ اگر تم نامور ہونا چاہتے ہو اور اس کے اچھے نتائج لینا چاہتے ہو تو پھر چیزوں کے بلومنگ جو ہے، ان کے فلاورز، ان کے جو بھی نتائج آتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، ان کو کھلنے دو. تمہارا کام کیا ہے کہ تم بنیادوں کو ٹھیک کرو، روٹس کو ٹھیک کرو، فاؤنڈیشنز کو ٹھیک کرو. کہ تم کام جو ہے وہ فاؤنڈیشن پہ کرو، اوپر پھول جو ہیں وہ خود ہی کھلتے رہیں گے اور تم سپلینڈڈ فروٹس اور فیم کے مالک بن جاؤ گے.